अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि बच्चों की परवरिश मतलब पेरेंटिंग और टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना, ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। और इन दोनों महारतों के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो महारतें चाहिए, वो इतनी ज़्यादा हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र, तहम्मुल चाहिए। और जब ये सारी महारतें आप में आ जाती हैं, आप एक सब्र करने वाले, तहम्मुल करने वाले, बर्दाश्त करने वाले इंसान बन जाते हो, तो उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चे की परवरिश कर पाते हो या बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ा लेते हो। अब अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुआशरा है वो तो न पेरेंटिंग को स्किल मानता है कि इसके लिए ये कोई स्किल है, हमने इसको सीखना है, हमने इसके बारे में पढ़ना है, सुनना है, किसी से बात करनी है, काउंसलिंग करनी है। और न ही ज़्यादातर जो पढ़ाना है, टीचिंग है, उसके बारे में इतना माना जाता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल काम है, बहुत ज़्यादा स्किल्स इसके लिए चाहिए। इसकी शायद एक वजह भी है इसको न मानने का, स्किल न मानने का एक बहुत वैलिड रीज़न भी है। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर रोता है या फिर वो शिकायत करता है, वो कोई चीज़ मांगता है, ज़िद करता है, तो उसको चुप कराने के लिए आपको एक बहुत बड़ा वाइड सेट चाहिए, स्किल्स चाहिए, सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए। अगर वो आपके पास है तो बच्चे को आप बहला लेंगे, बच्चे को आप चुप करा लेंगे। बच्चे को जो उसकी मेंटालिटी एक साइड पे है, बच्चे की मेंटालिटी को आप डाइवर्ट कर लेंगे, किसी कहानी में लगा देंगे, किसी खेल में लगा देंगे, कहीं ना कहीं उसको मसरूफ़ कर लेंगे। और यही पेरेंटिंग कहलाती भी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये सारा काम हमने डंडे के हवाले किया है, टीचर्स ने भी और पेरेंट्स ने भी, कि बजाय इसके कि हम इतने सारे स्किल्स सीख लें, इतनी सारी महारतें सीख लें और उसके बाद हम बच्चे को बहलाएं, उसके साथ टाइम लगाएं और फिर जो है वो उसको डाइवर्ट करें, उसके दिमाग को, उसको सोच को किसी और साइड पे लगाएं। एक काम जो डंडे से इतनी जल्दी हो सकता है तो हम क्यों ना उसको डंडे से करें। और हमने ये सारा काम डंडे के हवाले किया हुआ है। ये स्किल, ये महारतें, ये तजर्बा, ये जितनी मालूमात हैं, ये सब्र और ये तहम्मुल, सारा कुछ हमने डंडे के हवाले किया हुआ है। हमने अपने आप को साइड पे रखा हुआ है और जो डंडा है उसके हवाले किया हुआ है कि आपने सारा कुछ करना है, आपने परवरिश करनी है और आपने पढ़ाना है। अब अगर आप ऐसे पेरेंट हैं, अगर आप ऐसे टीचर हैं कि आपने सब कुछ डंडे के हवाले किया है, तो एक बात तो आप मान लें, मैं ख़ुद भी मानता रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आप मान लें कि आप एक अच्छे वालिद, मदर, बहन भाई या एक अच्छे उस्ताद नहीं हैं। आपके पास स्किल्स नहीं हैं, आपके पास वो सब्र और तहम्मुल नहीं है जो एक बच्चे की परवरिश के लिए चाहिए, एक बच्चे को जो पढ़ाने के लिए चाहिए। और ये भी ज़ाहिर करता है कि आपको बहुत जल्द इस पे काम करना चाहिए, बहुत जल्द वो स्किल्स आपके पास होने चाहिए, वो महारतें आपके पास होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पेरेंटिंग है, एक विरासती जो तरीका है, ताकि आप उससे जल्द निकल सकें, एक अच्छे तरीक़ाकार की तरफ आ जाएं जहाँ पे आप बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश करें। अब घरेलू तशद्दुद से क्या मुराद है, यही वजह है कि मैंने डंडे से शुरुआत की है। घरेलू तशद्दुद हमारे घरों में होता है और ये पूरी दुनिया के हर मुआशरे में होता है, क्योंकि लाज़मी बात है हर पेरेंट्स जो हैं वो इतने स्किलफुल नहीं होते, चाहे आप जिस मुआशरे में भी चले जाते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में होता रहा है और अभी भी होता है। घरेलू तशद्दुद का मतलब ये है कि जब हम बच्चे को चुप कराने के लिए, उसको डराने के लिए, उसकी बात न मानने के लिए किसी किस्म का ऐसा अमल करते हैं कि बजाय इसके कि हम एक अच्छे तरीके से उसको चुप करवाएं, उसकी बात मान लें, बल्कि वो काम हम डायरेक्टली करवा लें जिससे बच्चे को तकलीफ़ हो,
چاہے وہ ہم باتوں سے اس کو تکلیف پہنچائیں، چاہے ہم وہ دھمکی سے اس کو تکلیف پہنچائیں، یا پھر اگر ہم فزیکلی کچھ کرتے ہیں، فزیکلی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ گھریلو تشدد میں آتا ہے۔ یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں، بڑے بہن بھائی کر سکتے ہیں، گھر کے دوسرے بڑے افراد کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کا بچہ جو کسی بھی اپنے کام والی رکھی ہوئی ہے یا رکھا ہوا ہے، اس کے پاس آپ کا بچہ ہے، تو وہ بھی یہ تشدد کر سکتے ہیں۔ تو لازمی ہے بطور پیرنٹ، بطور بڑے فرد کے، یہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ جب آپ نہیں اگر ہوتے، آپ خود یہ کام نہیں کرتے، لیکن اگر آپ خود بچے کے ساتھ نہیں ہوتے، کوئی بڑے بہن بھائی ہیں اس کے ساتھ، کوئی دوسرے گھر والے ہیں، یا پھر کوئی کام کرنے والی ہے، تو لازمی بات ہے جب آپ نہیں ہوں گے، بچہ بچہ ہی ہے، اس نے اپنی انرجی کا، اس نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، وہ اس انرجی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جو اس کی انرجی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ بچہ ایک سائڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچہ شیطانی کر رہا ہے، شیطانی نہیں ہے، بچے کی توانائی ہے، اور وہی توانائی ہے جس کو ہم نے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے وہ ڈائیورٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے، بچے کا دھیان نہیں ہٹا پا رہے ہوں گے، تو وہ ایک سادہ سا طریقہ اپناتے ہوں گے کہ بچے پہ غصہ کرتے ہوں گے، بچے پہ چلاتے ہوں گے، بچے کو دھمکی دیتے ہوں گے، جس طرح میں نے ابھی پچھلے کل بات کی تھی کہ میں آپ کے بابا کو بتاؤں گی، میں چچا کو بتاؤں گی، تو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے یہ جو بچہ ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جاتی ہوں گی، بچے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہوگا۔ اچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر آپ بطور پیرنٹ گھریلو تشدد نہیں کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے پہ تشدد ہوا ہے، آپ موجود نہیں تھے؟ اس کے بڑے سارے اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ ایک تو فزیکل گھریلو تشدد ہے، یعنی بچے کو کسی نے مارا ہے یا اس قسم کا کوئی وہ ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ بچے پہ نشانات ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس قسم کی کوئی فزیکل یا گھریلو تشدد ہو بچے پہ۔ اگر بچے کو کسی نے زبردستی کسی کام سے روکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ جب آج آپ کو ملے گا واپسی پہ، تو لازمی بات ہے بچے کے وہ جذبات نہیں ہوں گے، بچہ سہما ہوا ہوگا، بچہ ڈرا ہوا ہوگا۔ بچے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں بولنے کے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، تو وہ بچہ اسی طرح کہانی نہیں سنا پا رہا ہوگا۔ اب جو گھریلو تشدد کے اثرات ہیں وہ فزیکلی تو ہیں ہی صحیح، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے جو جذبات پہ ہیں، وہ جذبات پہ ہمارے اثرات ہیں، ہمارا جو انٹلیکچول ہے، جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری ذہنی نشو و نما ہے، اس پہ بہت زیادہ اثر ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس عمر میں، اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، دریافت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کسی نے روکا ہے، اس کو کسی نے ڈانٹا ہے، تو لازمی بات ہے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ کا بچہ اگر پہلے کسی خاص چیز کی فرمائش کرتا تھا اور آپ اس کو ٹالتے ہوتے تھے، لیکن اب وہ فرمائش نہیں کر رہا، تو لازمی بات ہے کسی نے کہیں نہ کہیں پہ اس کو زبردستی روکا ہے، گھریلو تشدد کر کے روکا ہے، ڈانٹا ہے، سخت بات کی ہے، دھمکی دی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے بچے میں کسی قسم کی جذباتی انٹلیکچول تبدیلی آپ کو لگتی ہے، جس طریقہ کار سے وہ بات کرتا ہے، جس طریقہ کار سے وہ ایکسپلور کرتا ہے، جس طریقے سے وہ اسمائل کرتا ہے، یا کسی بات کے لیے آپ کی طرف وہ ضد کرتا تھا نہیں کرتا، تو آپ لازمی سمجھ لیں کہ آپ کے بچے پہ کہیں نہ کہیں تشدد ہو رہا ہے، اس کو روکا جا رہا ہے اور اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، اور اس کے فزیکل ہیوملیشن بھی شاید ہوتی ہوگی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ اثرات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ اس قسم کے کام ہوتے ہیں، گھریلو تشدد ہوتا ہے، تو اس کا بچے پہ کیا اثر ہوں گے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بچہ کبھی بھی ذہین انسان نہیں بن پائے گا
اگر آپ خود فزیکل تشدد کرتے ہیں، گھریلو تشدد کرتے ہیں، دوسری قسم کے بچوں کو روکتے ہیں، تو آپ کا بچہ کبھی بھی ذہین انسان نہیں بنے گا. آپ کا بچہ کبھی ایک لیڈر، آزاد خیال اور ایکسپلور کرنے والا انسان نہیں بنے گا. آپ کا بچہ کبھی بھی کھل کے بول نہیں پائے گا. وہ کبھی سٹیج پہ آ کے ٹھیک سے بات نہیں کر پائے گا. وہ اپنی کلاس فیلوں میں بیٹھ کے ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا. وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا. سب سے بڑی جو یہ ہے کہ اس سے بالکل ایک بچے کا جو فیوچر ہے نا، آپ اس کو چھین لیتے ہو. جو بچے کی سکلز ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے جب بچے کی عمر تھی وہ سیکھنا چاہ رہا تھا اور وہ سیکھ رہا تھا، آپ نے اس کو روک دیا ہے، آپ نے اس کو باندھ دیا ہے، تو وہ اب کچھ ایکسپلور نہیں کر پاتا. جو اچھے سکلز ہیں، جو بات کرنے کی سکل ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اپنے آپ کو دریافت کرنے کے سکل ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے سکلز ہیں، مہارتیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا. تو لازم بات ہے ایک بہت ہی عام انسان ہوگا جس کو آپ کسی بھی عام پیشے میں لگا سکتے ہیں. کوئی بھی وہ کریٹیو انسان یا تخلیقی انسان نہیں بن سکتا. تو لازمی بات ہے کوئی بھی والد، کوئی بھی مدر، کوئی بھی بہن بھائی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر جو بچہ ہے وہ مستقبل میں آگے جا کے ایک نالائق سا انسان بن جائے، ایک عام انسان بن جائے. اس کے جو فیوچر کے حدود ہیں، جو افق ہے، اس کو ہم بہت لیمیٹڈ کر دیں. اس کی جو اڑان ہے اس کو ہم روک دیں. تو کوئی بھی والد، کوئی بھی پیرنٹ ایسا نہیں چاہتا اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ کا بچہ ایسا ہو. اس لیے یہ جو سارا کچھ میں کر رہا ہوں، پیرنٹنگ پہ بک میں نے لکھی، یہ ویڈیو سیریز ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ میں نے میڈیم پہ ڈالا ہوا ہے. یہ ساری وہ آبزرویشنس ہیں جو میں نے اسکول میں 13-14 سالوں میں کی ہیں. ایسے بچے بھی اسکول میں ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. لازمی بات ہے یہ وہ بچے ہیں جن بچوں کو والدین نے ٹائم دیا ہے، ایک پراپر گھر میں رسپیکٹ دی ہے. اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو بہت دبے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں. وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی تھوڑے سے ڈرتے ہیں. وہ کبھی آگے آ کے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے. اور جب ہم کبھی اگر ان سے کہیں کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کسی بزم ادب پروگرام میں آنا ہے، اسٹیج پہ آنا ہے، تو تب بھی ان کی فیئر ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں، وہ نہیں آتے. اور یا جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں اور وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، بس وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بس اس خیال میں ہوتے ہیں کہ میں نے تو ٹیچر سے نہیں پوچھنا، جو ٹیچر ہے وہ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھے. وہ ٹیچر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ کلاس فیلوز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ ایسا ہو، ہمارا بچہ ڈرا ہوا ہو، اس کی جو افق ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہو، اور ہم بلاک کرنا چاہیں گے. معاشرے کا ہر شخص، ہر پیرنٹ اس کو بلاک کرنا چاہے گا. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو بری عادت ہے گھریلو تشدد والی، ہم اس کو بلاک کریں، ہم اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. ہماری حد تک جو ہوا، ہم پہ گھریلو تشدد ہوا، سب پہ ہوتا رہا ہے، مجھ پہ بھی ہوتا رہا ہے. جس نے بھی کیا، پیرنٹ نے کیا، بڑوں نے کیا، معاشرے نے کیا، لیکن ابھی ہم نے اس کو روکنا ہے. ابھی ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ابھی ہم بچے کی جو فضا ہے اس کو ہم محدود نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو ایکسپلور کرنے دیں گے، تاکہ بچہ جو ہمارا ہے بہت تخلیق ہو، تخلیقی ہو. اس کے ذہن کی جو وسعتیں ہیں اس پہ کوئی لمٹ نہ ہو، وہ محدود نہ ہو.